बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल ने हमास के एक बताया जाता है कि प्लान्ड अटैक जो इजराइल ने खुद सपोर्ट किया था कि अटैक हो सके ताकि हम जवाबी कार्रवाई करें के बाद से नस्ल कुशी का सिलसिला जो शुरू किया है गज़ा में, आज तक वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। मलिहा लोधी साहिबा ने बिल्कुल सही फरमाया कि अमेरिका ईरान जंग के बाद से कोई गज़ा की बात ही नहीं कर रहा, कोई गज़ा का नाम ही नहीं ले रहा, कोई गज़ा के लिए एहतजाज नहीं कर रहा, कोई उन लोगों के लिए रैली नहीं निकाल रहा, कोई अल-कुद्स रैली वाले उठते हुए नजर नहीं आ रहे, जमात इस्लामी वाले उठते हुए नजर नहीं आ रहे, JUIF वाले उठते हुए नजर नहीं आ रहे। मौलाना फजलुर रहमान के दीगर मसाइल ज्यादा आम है, लेकिन वो गज़ा के लिए अब इस तरह आवाज नहीं उठा रहे जिस तरह वो पहले उठाते थे। और बड़े में अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब हम देखते हैं कि दुनिया में 2 अरब से जायद मुसलमान खामोश हैं और जो गैर मुस्लिम है वो आवाज उठा रहे हैं गज़ा के लिए। हम जानते हैं स्वीडिश एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने बर्लिन के अंदर उस असलहे की फैक्ट्री के बाहर एहतजाज किया जो फैक्ट्री असलहा, मिसाइल, गोला बारूद इजराइल को सप्लाई कर रही है, और फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये वही एक्टिविस्ट है जिन्होंने वो फ्लोटिला का सिलसिला शुरू किया था कि हम ब्लॉकेड तोड़ेंगे, हम कश्तियों के जरिए गज़ा पहुंचेंगे, इमदादी सामान पहुंचाएंगे। मुझे याद है कि उसमें यकीनन हमें नाम लेना भी चाहिए सेनेटर मुश्ताक का, जो गए भी थे, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की थी वहाँ पे। लेकिन सैडली आज जब 2023 के शुरू होने वाली नस्ल कुशी को 3 साल का वक्त तकरीबन गुजर गया है, हम मुसलमान कहाँ खड़े हैं? हम मुसलमान खामोश हैं। हम मुसलमान अपनी बचाने के चक्कर में हैं कि हम बच जाएं, बाकी दुनिया का जो हो सो देख लेंगे। ज़्यादातर तो भूख अफलास में है, गरीब हैं, वो कहते हैं हमारी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो जाए, दुनिया के लिए हम दुआ करेंगे। कम से कम दुआ तो करें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि दुआ का भी ट्रेंड कुछ कम सा होता जा रहा है। इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा, अपने मेहमानों से पूछूंगा कि क्या वजह है कि आज स्वीडिश एक्टिविस्ट तो हमें नज़र आती हैं आज भी एहतजाज करते हुए, गिरफ्तार होते हुए। मुसलमान एक्टिविस्ट कहाँ हैं? वो मुसलमान सियासी जमातें कहाँ हैं जो मजहब के नाम पे सियासत तो भरपूर करती हैं, पर किबला अव्वल की हिफाजत की बात जब आई है तो वो 1, 1.5, 2 साल के बाद वो जोश ठंडा क्यों पड़ गया? इस पर गुफ्तगू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान जंग। ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका अब ईरान को कॉपी कर रहा है। पहले ईरान ने यह साबित कर दिया कि एटम बम से ज़्यादा ताकतवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करके दुनिया को अपने घुटनों पे ला सकता हूँ। अमेरिका कह रहा है कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल करना है, मुझे इससे टैक्स लेना है, मुझे इससे पैसे कमाने हैं। फिर प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ, कहते हैं ठीक है हमें आप डायरेक्ट पैसे ना दें, इन्वेस्ट करें अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो नवंबर में लग यही रहा है कि इम्पीचमेंट का शिकार हो जाएंगे मिड टर्म इलेक्शंस में, वो नवंबर में जाने से पहले इजराइल के बड़े बड़े अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल के हाथ में ही है अमेरिका का रिमोट। ये हम सब समझ चुके हैं। तो इसी वजह से वक्त कम, मुकाबला सख्त, डोनाल्ड ट्रंप शदीद इक़दाम कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स के मुर्तकिब भी हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि वो ताकतवर तरीन लोग हैं। वो कह रहे हैं कि हम ईरान के ब्रिजेस तबाह कर देंगे, बिजली घर तबाह कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। ये वॉर क्राइम्स के जुमरे में आता है। बट सैडली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब अरेस्ट वारंट नेतन्याहू का निकाला तो उन सब के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए, उन जजों के, क्योंकि सारे बैंक तो उन्हीं के कंट्रोल में है। खैर, ये सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि अब ईरान क्या करने वाला है, अमेरिका क्या करने वाला है। लेकिन एक फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप चेक करेंगे ऑनलाइन तो आपको मालूम पड़ेगा कि अमेरिका की तकरीबन 1,73,000 फौज दुनिया के कई मुल्कों में फैली हुई है। आपको मालूम पड़ेगा कि 80 से ज़ायद ममालिक में कोई 750 के करीब अमेरिका की बेसिस बनी हुई हैं। ईरान अगर इतने मुल्कों में हमला कर रहा है तो उनको उन मुल्कों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ मौजूद अमेरिकन बेसिस से है जहाँ से उनके ऊपर हमला हो रहा है। यूनिपोलर वर्ल्ड से हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गए। ये बात तो हमें जितने भी हमारे IR एक्सपर्ट्स आते हैं हमें रोज़ाना बता रहे हैं इस जंग के बारे में तज्जिया देते हुए। और अब वक्त आ गया है कि हम रियलाइज़ करें, क्योंकि एक क्लिप है लॉरेंस विल्करसन का। लॉरेंस विल्करसन बता रहे हैं, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावेल के फ्रॉम 2002 टू 2005। वो खुद अपने मुंह से क्या बता रहे हैं। हमने झूठ बोला वियतनाम के केस में, हमने झूठ बोला अफगानिस्तान के केस में, हमने झूठ बोला इराक के केस में, हम झूठ बोल के जंगें कर रहे हैं। इन जंगों से जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ISIS, दाइश, तालिबान, सबके हाथों में खतरनाक तरीन असला आया।
تو یہ جنگوں کی بیماری امریکہ کی بڑی پرانی ہے، اور اس وقت جو وہ دنیا کے ساتھ کر رہا ہے وہ اپنی بیماری کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بیماری کو بھی شامل کر کے کر رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں۔ پروگرام کے آخر میں بڑی خبر ہر پاکستانی کے لیے، روزانہ پیٹرول کی قیمت تبدیل ہو سکتی ہے۔ ہائیبرڈ جمہوریت کے بعد حکومت نے پیش کیا ہے ہائیبرڈ سسٹم پیٹرول کی قیمت طے کرنے کے لیے، جس میں روزانہ کی بنیاد رات 12 بجے پیٹرول کی قیمت طے کی جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ فارمولا ہے، بتایا گیا ہے کہ اوگرا ضرور یہ اناؤنس کرے گی، پر گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ مارجنز کو ڈٹرمن نہیں کرے گی۔ پہلا انٹرنل فریٹ ایکولائزیشن مارجن، ڈیلرز کمیشن، او ایم سی مارجنز، یہ سارے مارجنز جو حکومت نے طے کرنے ہوتے ہیں اب یہ او ایم سیز والے خود طے کریں گے۔ یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے جو ہر پاکستانی کو متاثر کرے گی۔ پروگرام کے آخر میں اس پر ہی بات کریں گے۔ لیٹس سٹارٹ دی ڈسکشن۔ ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو، وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ان کا تعارف کروانا بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ موجود نیاز اللہ خان نیازی صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف، ماہر قانون، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آ کے ہماری عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ نیازی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے انجم عقیل صاحب، وہ بھی ہمیشہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ آئی ایم گریٹفل انجم صاحب فار یور پریشیس ٹائم۔ السلام علیکم۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، ون آف مائی فیوریٹس، السلام علیکم بیرسٹر صاحب، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جزاک اللہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ سے گفتگو کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کیوں آج دنیا کے 2 ارب سے زائد مسلمان غزہ کے لیے ویسے آواز نہیں اٹھا رہے جس طرح غیر مسلم آج غزہ کی نسل کشی پر آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیوں آج ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں؟ یور اوپینین بیرسٹر عامر حسن صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میرے خیال سے یہ جو انسان کی انسیکیورٹیز ہیں اور اس سے بڑھ کے جو ریاستوں کی انسیکیورٹیز ہیں یا سیلفشنس ہے، اس نے جو حال کیا ہے، اب دنیا کے اندر کوئی تقسیم اس بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ ظالم کون ہے، جابر کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ہر ایک اپنے مفادات کے تحت کرتا ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں نئے اسٹڈیز ہوتی رہی اور یہ بات آتی رہی کہ ہر ریاست کو اپنا مفاد دیکھنا ہے، تو ہر ریاست اپنا مفاد دیکھ رہی ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے مفاد حاصل کرنے میں یا اس کے مفاد کے پیچھے کتنا ظلم ہوتا ہے۔ اچھا، عام ریاستیں تو اب سر چھپا کے بیٹھی ہیں، کوئی بات نہیں کرتی، اور جو ریاست تگڑی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، وہ حملہ ہو جاتی ہے۔ اب آئیے پاکستان اور اسلامی ممالک، دیکھیے اسلامی ممالک 2 ارب سے زائد کی آبادی، لیکن کسی ایک کہنے کو تو ہم وہ ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن پہ عمل پیرا ہیں، لیکن ہمارے اہداف، ہمارا مشترک راستہ نہیں، اور وہ مشترک راستہ نہ ہونے کی وجہ سے اب ہمیں کوئی سروکار بھی نہیں رہا کہ کوئی مسلمان ملک پہ کوئی ظلم ہو جائے، ہم اس میں سے کچھ لوگ بولتے ہیں، بلکہ چند لوگ بولتے ہیں، اور ممالک زیادہ تر خاموش رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دنیا کی تقسیم میں دیکھیے، یہ ایران کا اور امریکہ کا تنازع ہوا، پورے یورپ میں کوئی نہیں بولا، کوئی یورپی ملک، یہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہوتے تھے ان میں سے کوئی نہیں بولا۔ اور ایران کے اوپر حملے کہاں سے ہو رہے تھے؟ مسلمان ممالک سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر ایران نے ان کے خلاف سینہ سفر ہونے کا فیصلہ کیا تو یہاں پہ فرقہ واریت کے پروردہ لوگ اٹھنے لگے، اور اسلامی ممالک کا تو انہوں نے پہلے ہی جو تھا طریقہ ایجاد کر کے ختم کیا۔ 70s میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامی ممالک اوپر آئے تو پھر 80s میں 90s میں ان سب کو شہید کر دیا، ختم کر دیا گیا، اور مسلم ممالک کو اپنے کالونیز بنا لیا۔ امریکہ نے پھر رشیا کا ختم ہونا اور اس کے بعد صرف سپر پاور کا ایک رہ جانا، یہ بہت بڑے معاملات ہیں۔ اب دنیا کو آگے بڑھنا پڑے گا، پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا، یہ لیڈ کرتا رہا ہے مسلم ممالک کو، اسے سوچنا پڑے گا، کم از کم مسلم ممالک کو متحد کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال جو ہو رہا ہے اسے دیکھنا پڑے گا، مسلمان ممالک کو متحد کسی کی جارحیت کے لیے نہیں ہونا، لیکن دفاع کے لیے تو ہونا ہے، حق کے لیے تو ہونا ہے، بالکل کے لیے تو ہونا ہے، جبر کے خلاف تو ہونا ہے، اپنے دین کی خاطر، قبلہ اول کی خاطر، جی وہی فلسطین کے لیے، قبلہ اول کے لیے، فلسطین کے لیے، فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم کے خلاف، جبر کے خلاف، کٹتے ہوئے سروں کے خلاف، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ہونے والے ظلم کے خلاف۔ اگر ضمیر زندہ ہوں گے تو ضرور کھڑا ہوا جائے گا، اگر نہ مردہ ضمیروں سے کیا گئی۔
بے شک سر، بے شک آپ نے درست فرمایا. انجم صاحب، یور اوپینین سر، ہم غزہ کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اسرائیل کے جھنڈا جلانے پر، تو شاید میرے خیال میں آپ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل اگر اس کے کوئی ٹارگٹ ہے تو ترکی ہے، پاکستان ہے، یہ مالک اور سارے اسلامی مالک سے زیادہ ٹارگٹ ہے، لیکن ابھی اس نے دو کا خود ذکر کیا کہ یہ میرے ٹارگٹ ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل سے متعلق ہماری کیسے نرمی ہو سکتی ہے جو ہندوستان کا دوست ہے اور جو ہندوستان کے ساتھ ہماری ازلی دشمنی ہے. تو اس لیے اسرائیل کے اس لیے کسی پاکستانی کے دل میں کوئی ایک نرم گوشہ نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی جب شر پلانے کے لیے احتجاج کے لیے نکلتے ہیں مختلف قسم کا، یا تو انہیں لکھ رہے ہیں ڈیموکریٹک، ابھی فلسطین کے لیے لوگ نکلے تھے، لوگوں کو نکلنا چاہیے، پاکستان میں پروٹیسٹ کریں، ایمبیسی کے پاس سامنے جا کے کریں، لیکن یہ کچھ لوگ شر پسند ہیں، ان کو تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، جو جن کا ایجنڈا پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، فرنٹ پہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے لیے ہو یا ایران کے متعلق بھی پاکستان کی پالیسی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا پالیسی ہے. پاکستان الحمدللہ پوری مسلم ورلڈ کے لیے ایک لیڈنگ رول کر رہا ہے. انجم صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، انجم صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ ایران جنگ رکوانے کے لیے جتنے ایکٹیو رہے، اگر غزہ کے لیے بھی اتنے ایکٹیو ہو جائیں تو مجھے تو یقین ہے کہ غزہ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دیکھیں غزہ کا ابھی جو ایران کا امپیکٹ ہوا تھا تو اس میں لبنان کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، کہ لبنان بھی ساتھ شامل ہے اس کے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں جب لبنان ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ غزہ قدرتی طور پہ اٹیچ ہو جاتا ہے اس پہ. تو یہ اگر ہو جائے، کوشش کی ہے وزیر اعظم پاکستان نے، بہت کوشش کی ہے اور اب بھی کاوش جاری ہے. اور الحمدللہ آج جو پاکستان کوشش کر پوری دنیا کو سراہ رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اب بھی جو امن کا دائی بنے گا پاکستان ہی بنے گا. مخلصانہ کوشش ہے کہ دنیا میں امن ہو. یہ پاکستان یا دو ملکوں کی یا ایران کی یا امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں اب اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوتی ہے کہ پوری دنیا سے متاثر ہوتی ہے، پوری دنیا کے بالکل. ہرمز پہ آتے ہیں، پارٹ 2 میں ہرمز کے اوپر آئیں گے. انجم صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب، سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ انجم عقیل صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد میرے دل میں یہ آئیڈیا آ گیا، یہ خواب پیدا ہو گیا ہے کہ اب ثالثی کا سیزن 2 آئے گا جس میں انشاءاللہ ہم جو ہے غزہ کو آزاد کروائیں گے اور غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند کروائیں گے. نیازی صاحب، کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب غزہ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا؟ مسلم ممالک میں بھی بڑی کم آواز اٹھ رہی ہے. وہ سویڈش ایکٹیوسٹ آج بھی برلن میں احتجاج کر رہی ہے. نیازی صاحب، یور اوپینین. صاحب، ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں، ہم تو ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتے تھے، چاہے وہ رجیم بھی چینج ہوا نا ہماری گورنمنٹ کا، تو ہم نے تو مذاکرات کی بات. لیکن ثالثی کا رول جو پاکستان نے ادا کیا اس کو پورا پاکستانی اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس ثالثی کا امریکہ کیا جواب دے رہا ہے اور اس ثالثی سے ہمیں ابھی کیا پاکستان کو ایز اسٹیٹ کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں، امریکہ نے ایم او یو سائن کر کے، اگر انجم عقیل خان کو بھی کہہ دیں کہ ایم او یو کو پڑھ لیں، ایم او یو کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ریٹریٹ کس نے کیا، کس نے وائیولیٹ کیا؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ ساورن اسٹیٹ ہے، ہم کوئی کسی کے غلام تو ہیں نہیں. اگر آپ نے امریکہ نے یہ ایم او یو سائن کر کے پہلی ٹرمز اینڈ کنڈیشن دوسرے دن وہ جس کا بغل بچا اسرائیل اس کے ساتھ اس کا کر کے آپ نے لبنان پہ حملہ کر دیا، آپ نے اس ایم او یو کو خود وائیولیٹ کر دیا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو رول ادا کیا اس پہ ثالثی کے کردار کو امریکہ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دا میمورنڈم آف جو ہے ایم او یو ہے اس کو آپ وائیولیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ثالثی کردار ہم کرتے رہیں گے. دیکھیں، میں صحیح سے بات کر رہا ہوں کہ ہر جو پاکستان از ساورن کنٹری اور ساورن کنٹری کی اپنی خارجہ پالیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے خارجہ پالیسی یہ سوٹ کرتی تھی سارا. ہم نے ایک سائڈ پہ ہم نے سعودی عرب کو بھی راضی رکھنا ہے اور ایک سائڈ پہ مسلم ممالک کے بھی ساتھ ہیں. اور سب سے بڑا میسج جو امریکہ کو گیا نا، جس سے اس کی نیندیں خراب ہوئی ہیں، اتنا طاقتور جنازہ جو تھا خامنئی کا، وہ بہت بڑا میسج تھا. اس کو کہتے ہیں قوم، کیونکہ انہوں نے 33 سال سینکشن بھگتی ہیں اور وہ قوم کے طریقے سے نکلے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ اب مسلم ممالک کے لیے ایک میسج ہے Right. کہ ہمیں بھی وہ یاد ہے جب 1974 میں کس دور میں طلحہ صاحب اکٹھے ہوئے تھے، تو مسلم ممالک کو اپنی کاز کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. اور یہ امریکہ تو یہ بتانا ہے، دیکھیں ٹرمپ از انپریڈکٹیبل مین، وہ صبح کچھ کہتا ہے شام کو کچھ کہتا ہے، تو یہ اور الزام بھی کسی اور پہ دے رہا ہے. ابھی ہرمز میں جو خلاف ورزی کی ہے، جو لبنان کا ہے، جو غزہ کا ایشو ہے. پروگرام کے آغاز میں نے آپ کو لارنس ولکرسن کی آڈیو سنوائی تھی، ویڈیو دکھائی تھی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے جھوٹ بولا ویتنام جنگ میں. ہم جانتے ہیں امریکہ نے جاپان پہ ہیروشیما ناگاساکی پہ بڑے بڑے ایٹم بم گرا چکا ہے. امریکہ نے جتنی دنیا میں جنگیں کی ہیں کسی اور ملک نے نہیں کی ہیں. امریکہ نے جتنی رجیم چینج کی ہیں کسی نے نہیں کی ہیں. ہلری کلنٹن کہہ چکی ہیں اپنے ایوان کے اندر کہ ہم نے ہی طالبان کو پیدا کیا، ان کو اسلحہ دیا، آج وہ ہمارے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں. لارنس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی ISIS کے لیے اسلحہ چھوڑا، ہم نے ہی القاعدہ کو پاور دی، ہم نے ہی دہشت گرد تنظیموں کو پروموٹ کیا، ہم نے جھوٹ بول کے جنگیں شروع کی. آج بھی امریکہ کے کوئی 1,73,000 فوجی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ان کی کوئی 750 کے قریب بیسز ہیں 80 کے قریب ممالک کے اندر. اور جتنے بھی انٹرنیشنل تجزیہ کار ہمارے پروگرام میں آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اب یونی پولر ورلڈ نہیں رہا ہے، یہ ملٹی پولر ورلڈ ہو گیا ہے. امریکہ اب سب سے بڑی پاور نہیں رہا. چائنا، رشیا، نارتھ کوریا اسے بائی پاس کر رہے ہیں. امریکہ کمزور پڑتا جا رہا ہے جنگی جنون کی وجہ سے. اور اب آپ کو معلوم ہے اس کی نئی خواہش، میں اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کروں. ایران کہہ رہا تھا میں کروں گا، اور اسے وہ ایران کاپی کر رہا ہے. اس پر گفتگو کریں گے. اور میں سب سے پہلے نیازی صاحب آپ سے ہی شروع کرنا چاہتا ہوں. اب یہ جنگ بڑھ رہی ہے، ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. سر، امریکہ کا پاسٹ ریکارڈ سامنے رکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے اہداف حاصل کرنے کے لیے یہ ساری جنگیں کرتا ہے، دنیا میں تباہی لے کر آتا ہے. مسلمان ممالک پہ اٹیک خاص طور پہ کیا جاتا ہے. مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی بڑی سازش اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے. آپ کی نظر میں کیا مسلمان ممالک بچ پائیں گے اس سازش سے، یا پھر جو ان کی سازش ہے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہے، دجال کا وہاں ٹیمپل بنانا ہے، تھرڈ ٹیمپل جس کے وہ جھنڈے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نیاز اللہ نیازی صاحب. دیکھیں طلحہ صاحب، ہم کہتے ہیں نا غزہ کی صورتحال آپ نے ٹھیک بتائی ہے کہ غزہ کی صورتحال دیکھ کے مسلمانوں کی حالت زار پہ رونا آتا ہے کہ مسلمان کم از کم اس ایشو کو ایڈریس تو کریں نا. کیونکہ جہاں ہیومن رائٹس جو آپ کی ہیں ایجنسیز وہ ساری کہتی ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرو. امریکہ بھی اسی پہ لگا ہوتا ہے، ان کی جو اپنی ساری ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر. آپ وینزویلا میں دیکھ لیں، آپ جہاں بھی دیکھ لیں وہ خود کرتے ہیں، لیکن جہاں وہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں نہیں کرتے. اب اسرائیل میں سب سے پہلے ان کا یہ مقصد تھا کہ ہم ایران کے اندر جو پرو اسرائیل لوگ ہیں ریجیم چینج کر کے ان کو لے آئیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ ایران نے اتنا سخت جواب دیا ہے ایز اے قوم کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم اس انقلاب کے بعد اکٹھے کھڑے آپ کچھ نہیں کر سکے. ابھی میرا خیال وقت ہے کہ اس ٹائم جو لبنان کے ساتھ، جو غزہ کے ساتھ، جو مسلم ممالک کے ساتھ جس طریقے سے اسرائیل کر رہا ہے، ہمیں اس میں اپنے جو ہے فارن پالیسیز یہ سارے ملکوں کو دیکھ کے عرب کنٹریز کو اور مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم بربریت کیوں ہو رہی ہے. دیکھیں انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں، ہم ان کے ساتھ اتنا بڑا رول ادا کر رہے ہیں. ہمیں اس جنگ میں ایک چیز مل رہی تھی کہ ایک ہمیں جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کو، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کر کے پاکستان کی عوام کو اس سے کوئی فائدہ ہو جاتا. اور آپ پراکسی وار دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ پراکسی وار لڑی جا رہی ہے. تو ہمیں بھی سوچنا ہے بیٹھ کے کہ پاکستان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، آپ نے غزہ کے بارے میں بھی سوچنا ہے، آپ نے مسلم ممالک کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور آپ نے امریکہ کی یہ پالیسی بھی دیکھنی ہے کہ امریکہ اپنے مقصد کے لیے کہاں تک چلا جاتا ہے. انجم عقیل صاحب، آپ کی رائے حضور؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سازش کے لیے مسلمانوں کو لڑانا، ایران اور عراق جنگ آپ کے سامنے ہے، کس طرح دونوں ملکوں کو لڑا کر ان کی جو پوری تباہی کر دی ہے، دونوں کی آپس میں لڑا کے اور ان کی اکانومی تباہ کر دی ہے. اس کے بعد اب عراق کے انہوں نے اپنے ایک من مانی حکومت قائم کر دی ہے. یہ تو ان کا پرانا ایجنڈا ہے. لیکن میں اس میں اس وقت جو ہے جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اسرائیل کے تینوں کی، اس میں تمام پاکستان جو مسلم ممالک ہیں ان کو خراج تحسین اس لیے پیش کروں گا کہ
سعودی عرب نے بھی بڑے تحمل سے کا مظاہرہ کیا ہے، قطر نے بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، عمان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں امریکن اڈے تھے اور ایران پر اٹیک کر رہے، لیکن ان کو یہ علم ہے کہ یہ اب ان کی خواہش یہ ہے جو امریکہ کی اسرائیل کی کہ ہم مسلمان آپس میں لڑیں، اور امید ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ غزہ اور فلسطین کے لیے یہی سارے مسلمان ملک انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ اسی طرح خلیجی ممالک بھی اب بات نہ کرنے زیادہ بات ہے، لیکن وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری سیکورٹی کا دارومدار جو ٹوٹل جو دوسرے لوگوں کا کرتے تھے وہ تو دارومدار سارا جھوٹ نکلا، تو اور بالکل ایک کاغذ کی طرح وہ سارا چکنا چور ہو گیا۔ تو اس لیے اب وہ بھی اپنی سیکورٹی بھی اور ساتھ ساتھ اپنے مفادات، اپنے مسلمان ممالک کے مفادات، اپنے علاقائی مفادات کو بھی ضرور وہ کیٹر کریں گے، اور آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ بالکل دنیا کا نقشہ چینج ہوگا، دنیا میں ایک نظام قائم ہوگا جو کافی حد تک بیلنس ہوگا۔ آمین، اللہ کرے ایسا ہو۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا پتھر پہ لکیر، اب انہوں نے بتا دیا کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے آخری جنگ کے لیے، امام عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال کو شکست ہونی ہے، تو یقیناً ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم نہیں تو ہماری اولاد، وہ نہیں تو ان کی اولاد امام مہدی علیہ السلام کی فوج دین اللہ افواجا، اللہ کی فوج میں شامل ہونے کی تیاری کریں۔ سیڈلی تو وہ مجھے تو تھوڑی سی مسنگ نظر آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں دنیا کے، جس طرح امریکہ جنگیں پھیلا رہا ہے، تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے۔ آپ کی نظر میں مسلمان کیسے ایک ہوں گے؟ ایران جو جواب دے رہا ہے امریکہ کو، اس پہ آپ کا اوپینین، یہ جنگ ختم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ بیرسٹر عامر حسن۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جو بات آپ نے کی ہے پہلے بھی، ایک مجھے یہ باتوں کی حد تک تو کہنے کو ٹھیک ہے کہ یہ دنیا یونیپولر سے ملٹی پولر ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ ایک خواہش ہے، تجزیہ ہے، لیکن حقیقت نہیں۔ دیکھیے ملٹی پولر ورلڈ میں تب سمجھتا، ٹھیک ہے چائنا ایک بہت بڑی اکنامک پار ہے، یورپ بھی ایک پار رکھتا ہے، رشیا بھی ابھی کوئی اتنا کمزور اور ختم نہیں ہوا ہے، اسلامی ممالک اتنے زیادہ ممالک ہیں، 2 ارب کے قریب آبادی ہے، ان کی اپنی اپنی جگہ پہ حیثیت ہے، لیکن جب تک یہ سارے بلاکس مل کے کوئی پولیٹیکل رول ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تو یہ ملک، یہ دنیا یونیپولر ہی رہے گی جو کہ ہے۔ اسی لیے ایک ملک کے اڈے ہیں، ایک ملک کر رہا ہے، جارحیت کھلی کر رہا ہے، دنیا کی سب سے شرارتی ریاست جو ہے اسرائیل، اس کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن باقی صرف ایک بیان بازی کی حد تک۔ مسلم ممالک نے تو خیر بہت ساروں نے تو لکیر کے دوسری طرف کھڑے ہوئے اور بہت ساروں نے صرف اخلاقی باتیں کی۔ یورپ خاموش ہو کے بالکل سمن بکمن ہمیون ہو گیا، بولا ہی نہیں، کسی قسم کی بات ہی نہیں کی۔ چائنا نے بات کی، لیکن جو پولیٹیکل رول جب تک چائنا ادا کرنے پہ تیار نہیں ہوگا اور رشیا ساتھ نہیں ملے گا، اسلامک بلاک نہیں ملیں گے تو کام نہیں بنے گا۔ اس کے لیے پاکستان کو یہ کرنا ہے، فورن افیئر کمیٹی کو تگڑا کرے اور ایک ڈپلومیسی کا آغاز ہو کہ ہم چائنا کے ساتھ ایک ڈپلومیسی کو بڑھائیں اور اسے کہیں کہ اب ضرورت ہے دنیا کو کہ ہم یونیپولر ورلڈ سے جان خلاصی کریں، اس کے لیے اسے تیار کریں اور اسلامی ممالک کے درمیان ایک ڈپلومیسی ہو۔ ہمیں یہ مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔ بھارت اور اسرائیل اب کھلے عام اور ساتھ افغانستان کی شرارتی رجیم وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جو ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں میں پلتی رہی ہے۔ آج وہ امید گل اور اس کے حواری کدھر گئے جو یہ کہتے تھے کہ جہادی پیدا کرتے ہوئے یہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ آج وہ ہمارے ازلی دشمن کے ساتھ بیٹھ کے پراکسی وار کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے کے پی کے میں اور کوئٹہ میں، بلوچستان میں جو حالات ہیں، تو ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے۔ بھارت اسرائیل کھل کے ہمارے خلاف ایک نیکسس بنا کے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے امام مہدی کا آنا ہو، جناب مسیح کا دوبارہ ظہور ہو، تو یہ باتیں ہمارا ایمان کا حصہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ پر یہ ہمارے عمل کا حصہ نہیں ہے سر، ایمان کا حصہ ہے، عمل کا حصہ نہیں ہے۔ عمل کا تو بالکل نہیں ہے، عمل کا تو کبھی نہیں ہے۔ یہ بے عملے، آپ ان سے کیا عمل کی توقع رکھتے ہیں؟ اب میری بات سنیں، طلحہ صاحب رسول کریم فرما کے گئے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو عمل تو ہمارا نہیں ہے، وہ تو
اب خدا نے کوئی کرم کرنا ہے تو کرنا ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ آج کے سیاسی دور کے اندر ایک ریاست کے طور پہ پاکستان ایک ایٹمک قوت ہے، سیاسی حالات سے بھی ایک حیثیت رکھتی ہے، اور اس نے بتایا بھی ہے ایران امریکہ جنگ میں ایک اس کی پولیٹیکل حیثیت ہے کہ پاکستان چاہے۔ جنگی صورتحال میں پیٹرول کی قیمتیں آسمان تے پہنچی، ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی. پھر کہا گیا ہر جمعے کے دن جو ہے وہ قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. پھر کہا گیا کہ جب قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں پھر تو ہر جمعے بڑھ جاتی ہیں، لیکن جب گھٹانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، تھوڑا سا مانیٹر کرنے کے بعد گھٹائیں گے. اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ڈیلی پیٹرول کی قیمت اپ ڈیٹ ہوگی. ڈیلی. اسے ہائپر انفلیشن بھی کہتے ہیں اکانومی کے اندر. آپ نے اکانومی پڑھی ہو. مجھے یاد ہے ورلڈ وار 2 کے بعد جرمنی میں ڈبل روٹی خریدنے کے لیے بریف کیس سے پیسے لے جانے پڑتے تھے کیونکہ معلوم نہیں ہوتا تھا کتنا کیش لگے گا. ہائپر انفلیشن وہ سٹیج ہے جو بڑی خطرناک ہوتی ہے. پھر بتایا یہ کیا ہے کہ اوگرا ہی قیمتوں کا تعین کرے گا. 3 چیزیں ہیں، 3 مارجنز ہیں جن پہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن، ڈیلرز کمیشن، OMC's مارجنز، یہ سب آئل مارکیٹنگ کمپنیز طے کریں گی. گورنمنٹ نے ایک اور کمال کام کر دیا ہے. اس پرائس میکینزم میں ایک سٹیبلائزیشن فنڈ کریٹ کیا گیا ہے کہ جو پیسے بچیں گے سیونگز کے ذریعے پیٹرول کی اضافی قیمت آپ اور مجھ سے لینے کے بعد وہ ایک سٹیبلائزیشن فنڈ میں ڈالیں گے کہ جب کرائسس پیدا ہو تو اس پیسے کا استعمال کیا جا سکے. عوام کی زندگی ایک سے بڑھ کر ایک بڑے کرائسس میں گھس جائے، حکومت اپنی کرائسس کے لیے سٹیبلائزیشن فنڈ بناتی رہے، عوام کے پاس کھانے کو پیسے نہ ہو، پیٹرول کی قیمت روز بڑھے گی. گفتگو کرتے ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب. وہ کہتے ہیں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، یہ میری غم کی ہنسی ہے جو رک نہیں رہی ہے اس وقت یہ سوچ کر کہ ڈیلی پیٹرول بڑھ سکتا ہے. نیازی صاحب یہ ہائیبرڈ نظام جمہوریت میں بھی تھا، پیٹرول کی قیمتوں کے تعین میں بھی آ رہا ہے، اور پیٹرول کی قیمتوں کے تعین میں یہ حکومت پہلے ہی عوام کو بڑے بڑے جھٹکے دے چکی ہے اور فیلئر ثابت ہوا ہے پرائس میکینزم کنٹرول اور پرائس ڈٹرمنیشن پیٹرولیم پروڈکٹس کے کیس کے اندر. نیازی صاحب آپ کو یہ خبر کیسی لگی؟ جی طلعہ صاحب، میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بڑا کریڈٹ چاہتا ہے اس گورنمنٹ کو، یہ سارے اکٹھے ہیں کہ نہ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، انسٹیبلٹی ہے ٹوٹلی. آپ دیکھ لیں ایک سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے، معاشی طور پہ ملک بدحال ہے. جب بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پیٹرول کی ساری قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. 24 کروڑ عوام جس کرائسس سے گزر رہا ہے، ان کے بجلی کے بل دیکھیں، ان کے گیس کے بل دیکھیں. آپ کے گھروں میں بل آتے ہیں، فکس چارجز آ رہے ہیں، کسی کا 2000 کسی کا 1500. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ایک طبقہ ہے جو پوری مراد لے رہا ہے، لوگ جو عوام کو فائدہ ہونا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو یہ گورنمنٹ کو اس بات پہ شرم محسوس کرنی چاہیے کہ آپ 1 روپیہ 98 پیسہ قیمت کم کر رہے ہیں. آپ کا ریکارڈ گورنمنٹ خود کہتی ہے، میرے ساتھ کئی ان کے لوگ گورنمنٹ کے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اس ٹائم کتنی پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے، لیکن ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ کی ریٹ کہیں بھی، میرے بھائی نے بھی کچھ کہا ہے، گورنمنٹ کی ریٹ کہاں نظر آ رہی ہے؟ آپ کو بلوچستان میں گورنمنٹ کی ریٹ نظر کہیں آ رہی ہے؟ صوبوں کا بھی صرف نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کا کام ہے، یہ نہیں کہ فوج کا کام ہے اور عوام قربانیاں دیں. بھائی کتنی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، آپ اپنی ریٹ بتائیں. آپ نے لوگوں کو دہشت گردی نہیں روک سکے، لوگوں کو معاشی دہشت گردی میں ڈال دیا ہے. لوگوں کو آپ نے 3 سال میں کیا ڈیلیور کیا ہے؟ میں یہی سی وجہ سے کہتا ہوں کہ ان کو غم اس وجہ سے نہیں ہے طلعہ صاحب کہ شاید عوام سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے کہ ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. یہ اپنا بتائیں کہ 3 سال میں ہمیں آگے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کیا دیا ہے. یہ ہر کسی کو پتا ہے. پوری عوام تو اب ڈیلی ویجز پہ آ گئے ہیں، وہ تو شام کو گھر کا بچوں کا کما کے لے کے جاتے ہیں، وہ تو باہر نکلنے جو گئی نہیں ہے. تو آپ نے تو عوام سے سب کچھ چھین لیا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ بتائے گی کہ آپ کتنا، جب عالمی منڈی میں قیمت کم ہوتی ہے تو آپ کتنا ریلیف دے رہے ہیں. جب ہماری گورنمنٹ تھوڑی سی قیمت بڑھتی تھی تو یہ نعرے لگاتے تھے نون لیگ والے بیٹھ کے کہ جب وہ قیمت بڑھتی تو مجھے عالم چور ہوتا ہے. بھائی بالکل مجھے یاد آ گیا، مریم صاحبہ کہتی تھی. بالکل سر. بیرسٹر عامر حسن صاحب بڑی تھی، بالکل مجھے یاد ہے. نیازی صاحب وقت کم ہے، I'm sorry to interrupt. نیازی صاحب معذرت. آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب ان سے پوچھیں کہ اپنی بالکل ٹھیک سر. بیرسٹر عامر حسن صاحب وقت کم ہے. نیازی صاحب سوری. بیرسٹر عامر حسن صاحب، یہ ڈیلی کے پرائسنگ کا فارمولا تو ایک جھٹکا تھا، لیکن جب میں نے اسٹیبلائزیشن فنڈ کو پڑھا کہ پیسے بچائے جائیں گے، سیونگز کی جائیں گی اور یہ فنڈ کریٹ کیا جائے گا، مجھے دوسرا جھٹکا لگا. آپ کی رائے حضور؟ دیکھیے اکانومی میں تو جھٹکے پہ جھٹکے ہیں، اور عوام جب تک یہ ملک مافیاز کے لیے اور اشرافیہ کے لیے
اور سرمایہ داروں کے لیے ایک جنت ہوگی، عوام کو ایسے ہی جھٹکے لگیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو آج تک کوئی ویژنری اکنامک افیئرز میں کوئی لیڈر اور منسٹر نہیں مل سکا۔ منموہن سنگھ بھارت کو ملا، کہاں سے کہاں پہنچا وہ آپ نے دیکھا۔ ہمیں منشی ملے ہیں، جب بھی ملے ہیں یہ سارے منشی ہیں، مینوورنگ کرتے ہیں، فگرز کو ادھر ادھر اٹھا کے کرتے ہیں، نہ کوئی یہ بینکرز ہم لے آتے ہیں، باہر کے اداروں کے نوکر ملازم، یہ آگے کیا کریں گے؟ میں بڑا ہی آج کل ڈس اپوائنٹ ہو رہا ہوں۔ میاں شہباز شریف کی کامیابی کے لیے میں دعا گو ہوں، لیکن ان کی کیبنٹ انتہائی نکمی ناکارہ، 5 بجٹ دے دیے ہیں، اور پھر طلعہ صاحب پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کو تو ہمیشہ ایک ہاسٹائل اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ رہا ہے، ہم تو اسی کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے یا معاملہ ٹھیک کرتے رہتے تھے، لیکن ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور ایک آج کے یہ 5 سالہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف، یہ خوش قسمت ہے کہ انہیں ایسی اسٹیبلشمنٹ ملی ہے جو انہیں سپورٹ کر رہی ہے، لیکن نکارا رہے، دونوں نے کوئی پروگریس نہیں کی۔ ان کی اکانومی انہوں نے 4 سال تماشا لگا کے اینڈ پہ کرونا روک دیا، اور ادھر آج کل پی ایم ایل این والے ساری اکانومی کا اینڈ پہ جنگ کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں۔ اگر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کو دوستانہ مل جائے، ہاسٹائل نہ ملے، دوستانہ مل جائے، یا تو سرپرستی ہے، اور ایسی اسٹیبلشمنٹ کی ساری کوششوں کے باوجود پرفارمنس اگر آپ کی صفر ہو، اکانومی آپ کی صفر ہو، لوگوں کو کوئی ریلیف نہ مل رہا ہو، بدترین مہنگائی ہو، بدترین بے روزگاری ہو، لوگ تنگ آئے بیٹھے ہوں، اور امن و امان بھی بگڑ رہا ہو، تو پھر بتائیے لوگ سیاسی نظام پہ کیسے یقین کریں گے؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ بیرسٹر عامر حسن صاحب، بہت بہت شکریہ نیاز اللہ، بہت بہت شکریہ انجم عقیل صاحب پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ لیکن ویورز یاد رکھیے، ہر روز پیٹرول کی اگر قیمت بڑھی تو باقی چیزوں کی قیمتیں بھی ہر روز بڑھیں گی۔ ہائپر انفلیشن یہ وہ صورتحال ہوگی جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے غریب لوگوں پہ جو 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے، 47% لوگ، ان پہ رحم فرمائے۔ یقیناً حالات بڑے مشکل ہو جائیں گے، پھر اللہ خیر کرے، آمین۔ I'll see you tomorrow. Until then, Allah Hafiz.